बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल व करम से हम दौरा उसूल हदीस शरीफ की एक और नशिस्त में मजलिस में हाज़िर हैं, और जिस किताब से हमारा दौरा चल रहा है वो है अल-मुक़द्दिमा फ़ी उसूलिल हदीस, जो हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह का लिखा हुआ मुक़द्दिमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता मजलिस में हमने तालीक़ के हवाले से समाअत किया था कि तालीक़ किसको कहते हैं, और इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह की तालीक़ात का क्या हुक्म है। क्या इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह की तालीक़ात को, जो उन्होंने बग़ैर सनद के हदीस रिवायत की है अपने तराजिमुल अबवाब के अंदर, उसको कबूल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसके बारे में तफसीली बहस गुज़िश्ता सबक में हो चुकी है। उसके आगे बढ़ते हैं। आगे एक और इस्तिलाह यहाँ पर आती है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल मुरसल, यानी हदीस मुरसल किसको कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। किताब की इबारत पर नज़र रखिए। व इन काना सुकूतु मिन आखिर सनदी फ़ इन काना बाद ताबिई फ़ल हदीस मुरसलुन व हादल फ़िअलु इरसालुन। देखिए, सनद के अंदर कोई नाम साकित हो जाए, कोई रावी साकित हो जाए, इसके बारे में बहस चल रही थी, इसके बारे में बात चल रही थी। तो इसी के अंदर एक इस्तिलाह है, मुरसल कहते हैं। मुरसल किसको कहते हैं? अगर सनद के आखिर में रावी साकित हो जाए, सनद की इब्तिदा होती है, जो मुहद्दिस वो हदीस बयान कर रहा है, वो मुहद्दिस से सनद की इब्तिदा हो रही है और सहाबी पर सनद की इंतहा हो रही है। तो आखिर सनद से मुराद क्या है? सहाबी का नाम। और इब्तिदाए सनद से या अव्वल सनद से क्या मुराद है? वो मुहद्दिस जो रिवायत कर रहा है अपने शेख से। तो आखिर सनद से मुराद क्या है? सहाबी। व इन काना सुकूतु मिन आखिर सनदी, अगर वो जो रावी का नाम साकित हुआ है वो अगर आखिर सनद में साकित हो गया, यानी कि सहाबी का नाम साकित हो गया है, फ़ इन काना बाद ताबिई फ़ल हदीस मुरसलुन, अगर वो ताबिई के बाद कोई नाम साकित हो गया है, यानी ताबिई के बाद का नाम से मतलब क्या, वो ताबिई का भी हो सकता है, सहाबी का भी हो सकता है। एक ताबिई दूसरे ताबिई से भी रिवायत करते हैं और एक ताबिई सहाबी से भी रिवायत करते हैं। तो ताबिई के बाद जो रावी है वो साकित हो गया, और साकित होने वाला ताबिई भी हो सकता है और सहाबी भी हो सकते हैं। तो ऐसे सुकूत करने को इरसाल कहते हैं, और ऐसी हदीस को मुरसल कहते हैं। मुरसल का माना किसी चीज़ को कैद किए बगैर खुला छोड़ देना। लिहाजा इस हदीस को सहाबी के नाम के साथ कैद किए बगैर खुला छोड़ रहे हैं, इसीलिए इसको इरसाल कहते हैं। और ऐसी हदीस जिसमें सहाबी का नाम जिक्र न किया गया हो, बल्कि ताबिई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको जिक्र कर रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं? मुरसल कहते हैं। जैसे कि कक़ौल ताबिई क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि ताबिई का ये कहना हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो ताबिई जो है आगे किसका नाम छोड़ रहे हैं? या तो ताबिई का नाम छोड़ रहे हैं, यानी उन्होंने किसी और ताबिई से हदीस को लिया था तो वो ताबिई का नाम छोड़ रहे हैं, इरसाल कर रहे हैं, या फिर सहाबी से लिया हो तो सहाबी के नाम को साकित कर रहे हैं। तो ऐसे फ़ेल को इरसाल कहते हैं और ऐसी हदीस को मुरसल कहते हैं। वक़द यजीउ इंदल मुहद्दिसीना अल मुरसलु वल मुनक़तिउ बिमानन, और कभी कभार मुहद्दिसीन किराम के पास मुरसल और मुनक़ति दोनों का माना एक होता है। मुनक़ति किसको बोलते हैं? आपको बताए थे कि पूरी सनद के अंदर कहीं से भी रावी साकित हो जाए तो उसको मुनक़ति कहते हैं। मुत्तसिल के मुकाबले में मुनक़ति है। मुत्तसिल यानी मुहद्दिस से लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी की पूरी सनद मुत्तसिल है, दरमियान में कोई रावी साकित नहीं हुआ, उसको मुत्तसिल कहते हैं। एक आध रावी दरमियान में साकित हो गया तो उसको मुनक़ति कहते हैं। तो मुत्तसिल के मुकाबले में जो मुनक़ति है, वो मुनक़ति का माना सिर्फ सहाबी साकित होना मुराद नहीं है, कोई भी साकित हो उसको मुनक़ति कहते हैं। ये बात ऊपर हो चुकी है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि बसा औक़ात मुहद्दिसीन किराम के पास मुनक़ति और मुरसल दोनों एक ही मानों के लिए आता है। यानी मुरसल जिसको कहा जा रहा है कि सिर्फ सहाबी का नाम या ताबिई के बाद किसी का नाम साकित हो जाए, तो मुनक़ति भी उसी को कहा जाएगा। अब आगे बयान कर रहे हैं, वल इस्तिलाहुल अव्वलु अशहरु, यानी पहली जो इस्तिलाह है, पहली इस्तिलाह से क्या मुराद है? मुरसल। मुरसल ही कहा जाएगा, मुनक़ति नहीं कहा जाएगा। अगर ताबिई इरसाल कर रहे हैं, अगर ताबिई अपने रावी का नाम छोड़ रहे हैं, तो ऐसी हदीस को मुरसल ही कहा जाएगा। यही इस्तिलाह ज़्यादा मशहूर है। हुक्मुल मुरसल, अब यहाँ से शेख बयान फरमा रहे हैं कि अगर कोई हदीस मुरसल हो तो उसका हुक्म क्या है।
اس کا حکم کیا ہے؟ حدیث مرسل کو قبول کیا جائے گا یا حدیث مرسل کو رد کر دیا جائے گا یا کیا ہے؟ کس معاملات میں، کیسے حالات میں حدیث مرسل کو قبول کریں گے یا قبول نہیں کریں گے؟ تو حدیث مرسل کا حکم کیا ہے؟ وحکم المرسل التوقف عند جمہور العلماء، جمہور علماء کے نزدیک، یہاں علماء سے کون مراد ہے؟ محدثین کرام مراد ہے۔ جمہور محدثین کے پاس، جمہور علماء کے پاس حدیث مرسل کا حکم کیا ہے؟ توقف ہے۔ توقف کا کیا مطلب؟ اس سے کوئی مسئلے کا استنباط نہیں کر سکتے، اس سے نہ کوئی عقیدہ ثابت کر سکتے، اس سے نہ کوئی عمل ثابت کر سکتے، نہ اس سے کوئی فقہی مسئلہ ثابت کر سکتے، کچھ نہیں۔ بس توقف کا معنی بس اس حدیث کے نظر سے گزرنے کے بعد خاموشی اختیار کر لینا، اس حدیث سے کچھ ثابت نہیں کرنا، کیونکہ راوی کا نام ہی محذوف ہے کہ کون اس کی روایت کر رہے ہیں۔ لہٰذا حدیث مرسل کا حکم کیا ہے؟ توقف ہے جمہور محدثین کے پاس۔ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى أَنَّ السَّاقِطَ ثِقَةٌ أَوْ لَا، کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ جو ساقط ہوا ہے راوی، تابعی نے جس کو ساقط کر دیا ہے، وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے۔ اگر تابعی نے صحابی کو ساقط کر دیا ہے تو پھر تو صحابہ تو سارے کے سارے ثقہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن تابعی اگر دوسرے تابعی سے حدیث کی روایت کر رہا ہو اور وہ دوسرا تابعی غیر ثقہ ہو، سارے کے سارے تابعین ثقہ نہیں ہے، تابعین میں ثقات بھی ہے، غیر ثقات بھی ہے۔ ہاں صحابہ کرام پورے کے پورے ثقات ہے، صحابہ میں کوئی غیر ثقہ نہیں ہے، ہر صحابی کی روایت بغیر کسی کلام کے صحابہ کی روایتیں مقبول ہے، یعنی صحابہ میں دیکھا نہیں جائے گا کہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ، بلکہ سارے کے سارے صحابہ عدول ہے، ثقہ ہے۔ اب یہ تابعی نے اپنے راوی کا نام ساقط کر دیا، تو وہ راوی کون ہے جس کا نام تابعی نے ساقط کیا؟ وہ یا تو تابعی ہوگا یا تو صحابی ہوگا۔ اگر صحابی ہو تو پھر وہ حدیث کو قبول کر لیں گے، کیونکہ وہ ایک ثقہ کا نام چھوڑ دیا ہے، تو نام چھوڑنے میں کوئی ایسی کوئی خرابی لازم نہیں آئی، کیونکہ وہ ثقہ ہے صحابی۔ نام اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ یہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے، معتبر ہے غیر معتبر ہے راوی، یہ دیکھنے کے لیے نام پوچھتے ہیں کہ کن سے روایت ہے۔ جب صحابی سے روایت کر رہے ہیں اور صحابی کا نام انہوں نے چھوڑا ہے تو پھر یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سے صحابی سے روایت کرے کیا ہے، کیونکہ سارے کے سارے صحابہ خواہ وہ کسی سے بھی روایت کرے ہوں، سارے صحابہ ثقہ ہے۔ لیکن یہاں امکان ہے کہ ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت کیا ہو اور وہ دوسرے تابعی کا جو نام انہوں نے ساقط کر دیا وہ ثقہ بھی ہو سکتا ہے، غیر ثقہ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے توقف کرنا ہے حدیث مرسل کے اندر۔ لأن التابعی قد یروی عن التابعی، کیونکہ جو تابعی ہوتا ہے وہ ہمیشہ صحابہ سے روایت نہیں کیا کرتا، بلکہ ایک تابعی کبھی کبھی دوسرے تابعی سے بھی روایت کرتا ہے۔ وفی التابعین ثقات وغیر ثقات، اور تابعین کے طبقے میں سارے کے سارے ثقات نہیں ہیں، بلکہ ثقات بھی ہیں اور غیر ثقات بھی ہے۔ تو کیا معلوم کہ یہ جو تابعی جو ہے اپنے راوی کا نام ساقط کر دیا، وہ جو دوسرا تابعی تھا جس کا نام ساقط ہو گیا ہے، وہ دوسرا تابعی ثقہ میں ہے یا غیر ثقہ میں ہے، یہ نہیں معلوم، اس لیے توقف کریں گے۔ وعند ابی حنیفہ و مالک رحمۃ اللہ علیہما المرسل مقبول مطلقا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مالک رضی اللہ عنہ کے پاس یہ قاعدہ ہے کہ مرسل مطلق طور پر مقبول ہوتا ہے، یعنی حدیث مرسل کو یہ دیکھے بغیر کہ وہ کس کا نام ساقط ہوا، وہ تابعی تھا یا غیر تابعی تھا یا صحابی تھے کون تھے، یہ دیکھے بغیر حدیث مرسل کو مطلقاً مقبول کریں گے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہم یقولون انما ارسلہ لکمال الوثوق والاعتماد، اس راوی نے یعنی تابعی نے اپنے راوی کا نام اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس پر اس کو بہت زیادہ بھروسہ اور اعتماد تھا، اسی لیے چونکہ یہ اتنا زیادہ ثقہ ہے کہ اس کا نام نہ بھی لو تب بھی اس کی حدیث مقبول ہونی چاہیے، اتنا زیادہ اس کو بھروسہ تھا اپنے راوی پر، اتنا کمال وثوق اور اعتماد ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے راوی کا نام کا ارسال کر دیا، یعنی چھوڑ دیا نام۔ لأن الکلام فی الثقۃ، کیونکہ کلام جو ہوتا ہے وہ اصل میں تو ثقہ میں کلام ہے، یعنی یہ راوی ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے یہ دیکھنا اصل مقصود ہے۔ جب راوی ثقہ ہے بول کے ان کو کامل بھروسہ تھا تبھی تو وہ اپنے راوی کا نام چھپا دیے، اتنا زیادہ بھروسہ تھا کہ نام کی ضرورت نہیں ہے، بغیر نام کے ہی یہ حدیث جو ہے مقبول ہے، اتنا زیادہ یہ راوی ثقہ ہے۔ تو جب اپنا انہوں کمال وثوق کے ساتھ اور کمال اعتماد کے ساتھ انہوں نے نام کو ارسال کیا، نام کو ساقط کر دیا، نام کو چھوڑ دیا، تو اب یہ ثقہ کے اندر کلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا مطلقاً حدیث سے مقبول ہوتی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَحِيحًا لَمْ يُرْسِلْهُ، اور اگر وہ تابعی جو اپنے شیخ کا نام ساقط کر دیا ہے، ارسال کر دیا ہے، اگر اس کے نزدیک وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی یا وہ راوی صحیح نہیں ہوتا، ثقہ نہیں ہوتا، تو وہ کبھی بھی اس کے نام کو چھپاتا نہیں، نام کا ارسال نہیں کرتا۔ تو ان کو اپنے شیخ پر، اپنے راوی پر کامل بھروسہ تھا،
اسی لیے اس تابعی نے اپنے شیخ جو کہ تابعی ہے اس کے نام کو ساقط کر دیا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں، لیکن جمہور محدثین کا یہ کہنا نہیں ہے۔ جمہور محدثین یہ فرما رہے کیونکہ نہیں معلوم کہ وہ تابعی نے جس نام کا ارسال کیا وہ جو دوسرا تابعی تھا وہ ثقہ تھا غیر ثقہ تھا، نہیں معلوم، لہٰذا جب معلوم نہیں ہے تو ہو سکتا غیر ثقہ سے روایت لیے ہوں گے، ہو سکتا ثقہ سے بھی لیے ہوں گے، تو لہٰذا توقف کریں گے۔ ولم یقل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام اعظم امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کو اتنا بھروسہ اپنے راوی پر تھا کہ وہ اگر وہ بھروسہ نہ ہوتا تو نہ وہ اپنے راوی کے نام کو ساقط کرتا، نہ یہ کہتا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم نے اس طرح ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کو اپنے راوی پر کامل بھروسہ تھا، اس لیے اس نے اس کا نام ذکر کیے بغیر براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے؟ وعند الشافعی رضی اللہ عنہ انی توزید بوجہ آخر مرسل او مسند وان کان ضعیفا قبیلا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا قاعدہ دے رہے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ حدیث مرسل کا حکم تو توقف ہے، لیکن اس حدیث مرسل کی تائید اگر دوسرے حدیث مرسل سے ہو رہی ہے یا دوسرے حدیث مسند سے ہو رہی ہے جس میں کوئی ساقط نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، ایک دوسری حدیث سے اس حدیث مرسل کی تائید ہو رہی، انہی توزیدہ، اگر اس کی تائید ہو رہی ہے، اگر اس کو تقویت مل رہی ہے، اگر اس کو قوت مل رہی ہے اس حدیث مرسل کو دوسرے حدیث مرسل سے یا دوسرے حدیث مسند سے، اگرچہ کہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو جو دوسری روایت ہے، لہٰذا وہ چونکہ تائید میں آ جاتی ہے تو پھر یہ حدیث مرسل کو مقبول کریں گے۔ اگر کسی دوسرے طریق سے دوسری سند سے اگر اس پہلی سند کی تائید نہیں ہو سکتی ہے، پہلے حدیث کی جو مرسل ہے اگر تائید نہیں ہو سک رہی ہے دوسری سند والی حدیث کے ساتھ تو اس کو مقبول نہیں سمجھا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر تائید ہو رہی ہے تو وہ تائید کرنے والی حدیث اگرچہ کہ ضعیف بھی کیوں نہ ہو، خود مرسل بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس حدیث مرسل کی وہ تائید کرنے کی وجہ سے یہ حدیث مرسل کو مقبول قرار دیں گے۔ یہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کا مسلک ہے۔ امام مالک اور امام اعظم نے کیا فرمایا؟ مطلقاً مقبول ہے، اور امام شافعی نے کیا فرمایا؟ مطلقاً مقبول نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے گا کہ اس حدیث مرسل کی تائید کسی اور حدیث سے ہو رہی ہے کیا، اگر ہو رہی ہے وہ دوسری حدیث سے اس کی تائید، اگرچہ کہ وہ دوسری حدیث ضعیف ہی کیوں نہ ہو، لہٰذا اس کو قبول کریں گے۔ وعن احمد رضی اللہ عنہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس بارے میں دو قول ملتے ہیں، قولانی، دو قول ملتے ہیں حدیث مرسل کے بارے میں۔ دو قول سے کیا مراد ہے؟ قبول کیا بھی جائے گا، قبول نہیں بھی کیا جائے گا، اور قبول کیے جانے کے وہی شرائط ہے جو اوپر گزر چکے ہیں، اور قبول نہیں کیے جانے کی شرط تو معلوم ہے کہ کیونکہ تابعی جس سے روایت کر رہا وہ جو ہے معلوم نہیں ہے کون ہے، ثقہ ہے یا غیر ثقہ، لہٰذا قبول نہیں کریں گے۔ تو امام احمد کا مسلک کے اندر دو قول ہے، امام شافعی جو ہے اس شرط کے ساتھ اپنا قول بیان کر رہے ہیں، پھر امام اعظم اور امام مالک جو ہے مطلقاً مقبولیت کی طرف گئے ہیں۔ تو یہ چاروں ائمہ کا مسلک حدیث مرسل کے بارے میں واضح کر دیا گیا۔ آگے دیکھیے، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ عَادَةَ ذَلِكَ التَّابِعِيِّ أَلَّا يُرْسِلَ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ، یہ تمام باتیں اس وقت ہے، یعنی مطلقاً مقبول کریں گے، یا امام احمد بن حنبل کے مسلک میں ایک قول یہ ہے کہ مقبول کریں گے، تو یہ تمام مقبول کریں گے جو بول رہے ہیں حدیث مرسل کو، یہ تمام اس وقت ہے جبکہ یہ وثوق کے ساتھ معلوم ہو کہ وہ جو تابعی اپنے شیخ کا اپنے راوی کا نام ساقط کر دیا ہے، ارسال کر دیا ہے، وہ صرف ثقہ راویوں کا نام ہی ارسال کرتا ہے، ثقہ راویوں کا نام ہی ساقط کرتا ہے۔ اگر یہ معلوم ہے کسی تابعی کے بارے میں تو پھر اس کی حدیث کو جو کہ مرسل ہے قبول کریں گے، کیونکہ معلوم ہے کہ وہ صرف ثقہ راویوں کا نام ہی ارسال کرتا ہے، غیر ثقہ کا ارسال نہیں کرتا، غیر ثقہ ہے تو واضح کر دیتا ہے۔ تو اگر یہ واضح نہیں کیا، تابعی اگر براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں اور وہ تابعی کی عادت ہے کہ وہ اپنے ثقہ راوی کا نام جو ہے ساقط کر دیتے ہیں، تو ایسے کسی تابعی کی عادت ہے اگر وہ ثقہ ہی کو ساقط کرتے ہیں، ارسال کرتے ہیں، تو پھر ان کی روایت کو لے لیا جائے گا، مقبول ہے حدیث مرسل بھی۔ لیکن وَإِن كَانَتْ عَادَتُهُ أَن يُرْسِلَ عَنِ الثِّقَاتِ وَعَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ، لیکن اگر کوئی ایسا تابعی ہے کہ وہ ثقہ راویوں کو بھی ارسال کر رہے ہیں اور غیر ثقہ کو بھی ارسال کرنا ان کی عادت ہے، کبھی وہ ثقہ راویوں کا ارسال کر دیتے ہیں، کبھی وہ غیر ثقہ راویوں کا ارسال کر دیتے ہیں، تو اب اس حدیث کے اندر جو راوی کا انہوں نے ارسال کیا وہ ثقہ تھا غیر ثقہ تھا نہیں معلوم، اور ان کی عادت ہے کہ ثقہ سے بھی ارسال کر رہے، غیر ثقہ سے بھی ارسال کر رہے، تو لہٰذا ایسے مسئلے میں توقف کریں گے۔ فحکمہ التوقف بالاتفاق کذا قیل، اور اگر کوئی ایسا تابعی ہے کہ وہ اپنے ثقہ سے بھی، یعنی راوی جو اس کا ہے وہ ثقہ ہو تب بھی وہ ارسال کر رہا ہے، غیر ثقہ ہو تب بھی ارسال کر رہا ہے، اس کی عادت ایسی ہے، تو اتفاقی طور پر چاروں ائمہ کرام کے پاس حدیث مرسل کا حکم توقف ہے، اسی طرح کہا گیا، بیان کیا گیا۔ وفیہ تفصیل،
ازید من ذالک، اور یہ حدیث مرسل کے اندر جو تفصیل بیان کی نا ابھی، اس سے بھی زیادہ مزید تفصیل ابھی ہے جو کہ یہاں بیان نہیں کی گئی ہے. ذکرہ السخاوی فی شرح الالفیہ، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب شرح الالفیہ میں بیان کیا ہے. یہاں پر جس قدر ضرورت تھی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر بیان کر دیا. مزید تفصیلات اور ہے اس حدیث مرسل کے اندر، اس کے حکم کے بارے میں، اس کو قبول کریں گے نہیں کریں گے، اس کی مزید تفصیلات ہے جو کہ شیخ نے یہاں بیان نہیں کیا، بلکہ اشارہ دے دیا کہ اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح الالفیہ اٹھا کے دیکھیں، وہاں پر آپ نے مزید اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں. تو آج کی مجلس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تعالی زندہ رکھے، توفیق دے. تو کل کی مجلس میں، اس کی اگلی مجلس میں انشاءاللہ تعالی حدیث معضل کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ حدیث معضل کس کو کہتے ہیں. آگے اور اصطلاحات ہے، اس پر بھی انشاءاللہ غور کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو علوم حدیث شریف سے مالا مال فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری نسبت کو قوی سے قوی تر فرمائے. وما علینا الا